अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के चैनल पर अभी एक न्यूज़ अलर्ट देखने को मिली। मुफ्ती तारक मसूद साहब की तरफ से इंजीनियर मिर्ज़ा के चैनल पर स्ट्राइक की गई। अभी कुछ दिन पहले इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती तारक मसूद साहब को दोबारा से ऑनलाइन डिबेट का इन्विटेशन भेजा था अपनी उस वीडियो के ज़रिए, तो उस वीडियो को रिमूव्ड भी करवा दिया गया यूट्यूब से स्ट्राइक के ज़रिए। और स्ट्राइक की जो रीज़न लिखी गई है, जो टाइटल दिया गया है, वो टाइटल ये है कि हेटफुल स्पीचेस। तो अगर हम स्ट्राइक का टाइटल देखें तो टाइटल तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप देखें कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का अगर आप चैनल विज़िट करते हैं तो इनकी हर वीडियो में तकरीबन फ़िरका वारियत है। या अपनी हर वीडियो में किसी ना किसी सेक्ट को क्रिटिसाइड कर रहे होते हैं। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, मैं इस बहस पर नहीं जाता। इस मसले पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहली बात तो ये है कि अभी ये बात कन्फर्म नहीं है कि ये स्ट्राइक मुफ्ती तारक मसूद साहब की तरफ से या उनकी इजाज़त से की गई है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर दो फ़रीक़ैन के दरमियान अगर बात हो रही है तो उनको इस तरह आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से उस बात को अवाम की अदालत में रखना चाहिए, ताकि अवाम उस मसले का, उस बात का फ़ैसला कर सके। तीसरी बात ये है कि अगर आप देखते हैं कि आपकी वीडियो कोई मिस यूज़ कर रहा है, आउट ऑफ कंटेंट यूज़ कर रहा है, तो फिर भी मैं तो समझता हूँ कि आपको उनको स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा स्ट्राइक करता है उसके पीछे कुछ वजूहात भी होती हैं। जैसे कुछ लोग यानी कि उस बंदे की वीडियोस को मिस यूज़ कर रहे होते हैं, या कुछ लोग उसका जवाब नहीं देना चाहते। तो मैं तो समझता हूँ कि किसी भी सूरत में रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो बंदा आपकी वीडियो को मिस यूज़ कर रहा है, आउट ऑफ कंटेंट यूज़ कर रहा है वहाँ में, तो आपको चाहिए कि आप अपना कोई एक क्लिप अपलोड करें जिसमें आप ये क्लियर कर दें कि मेरी इस वीडियो को या ये बंदा मेरे क्लिप को आउट ऑफ कंटेंट यूज़ करता है। तो जब भी आपको कोई भी यानी कि डाउट हो मेरी वीडियो पर या उस क्लिप पर जो मेरा आउट ऑफ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है, तो आप मेरे इस चैनल पर आके मेरी उस वीडियो को मुकम्मल देखें। तरीक़ाकार तो ये है, ना कि कोई भी रीज़न और आप उसके चैनल पर स्ट्राइक करें। ये तरीका मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है, चाहे आप उसको जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, या आपकी उसके साथ बात कंटिन्यू है। किसी भी सूरत में, किसी भी रीज़न में मैं तो समझता हूँ कि स्ट्राइक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखें कि ये सोशल मीडिया की जंग है। अगर आपकी वीडियो कोई आउट ऑफ कंटेंट यूज़ भी कर रहा है, तो जो आपका फॉलोअर्स है वो आप पे ट्रस्ट रखता है, तो वो आपके चैनल पर जाकर लाजमी मुकम्मल वीडियो देखेगा। तो इसीलिए अगर आप समझते हैं कि आपके फॉलोअर्स को मिसगाइड किया जा रहा है, तो फिर आप अपना एक पैगाम जारी करें, उसमें बता दें कि जी मेरी वीडियो को फ़लाँ बंदा या फ़लाँ चैनल मिस यूज़ कर रहा है, आउट ऑफ कंटेंट मेरी वीडियो को प्री कट करके यूज़ किया जा रहा है। तो उससे ये है कि आपकी पब्लिक को, आपके फॉलोअर्स को एक बार आगाही मिल जाएगी। फिर चाहे वो मिस यूज़ करता है या कुछ भी करता है, तो उससे फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी तरह आप देखें कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है जी कि मुफ्ती तारक मसूद साहब हार गए, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जीत गए। देखें, ये स्ट्राइक अगर मुफ्ती तारक मसूद साहब की तरफ से की भी गई है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जीत गए और मुफ्ती तारक साहब हार गए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये हम राइट नहीं रखते कि अगर हम किसी को भी सोशल मीडिया पर चैलेंज कर रहे हैं तो वो आपका पाबंद है, वो आपको उसी वक्त रिप्लाई करे, या उस पर यह लाजिम नहीं है कि वो लाजमी आपके साथ डिबेट करे। ये तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर अगले बंदे की मर्ज़ी है तो वो आपके साथ लाइव बात करना चाहे तो वो कर भी सकता है, अगर नहीं करना चाहता तो वो ना करे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते। तो इसी तरह हर बंदे की अपनी एक मसरूफियत भी होती है। अब जैसे मुफ्ती तारक मसूद साहब आप देखें कि पिछले साल जेलम गए, मिर्ज़ा साहब ने बताया कि वो मसरूफ़ थे या वो इतवार की इतवार वीडियोस बनाते हैं,
تو اس لیے انہوں نے ملاقات نہیں کی، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے تب بھی کہا تھا، 48 گھنٹے کا ٹائم بھی آتا کہ آپ ایک کلپ اپلوڈ کر دیں کہ میں جب فری ہوں گا اس وقت ملاقات کر لیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب کے چینل پر ڈیلی روٹین میں کلپ آتے ہیں، تو لیکن مرزا صاحب کا تب 3 دن تک غالباً کلپ نہیں آیا تھا۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب واپس گئے تو تب جا کے انجینئر مرزا صاحب کا کلپ اپلوڈ ہوا۔ تو یہ کلپ مرزا صاحب پہلے بھی اپلوڈ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی ہم اتوار کی اتوار اکیڈمی اوپن کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کی غلط ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کار۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر مرزا صاحب اتوار کی اتوار ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس میں بندوں کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی 1-2 کلپ بنا لیتے ہوں گے جو یعنی کہ ان کے چینل پر ان کے لیکچرز اور ان کے بیانات آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ڈیلی روٹین میں ان کے لیکچرز ان کے آفیشیل چینل پر آتے ہیں۔ اگر ہفتے میں 1 کلپ بنتا ہے تو مہینے میں تو صرف 4 کلپ آنے چاہیے، یا میکسیمم کوئی 8 آ جائیں۔ لیکن دیکھیں کہ آپ ان کے مہینے میں کیلکولیشن کر لیں ان کے چینل پر جا کے کتنے کلپ آتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب نے خود بھی تب غلط بیانی کی تھی۔ تو اسی طرح اب مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی مصروفیت ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے یا ان کی مصروفیت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھاگ گئے یا ہار گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انجینئر مرزا کے فالوورز نے تب بھی شور مچایا تھا، تو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جب واپس گئے تو پھر جا کے انجینئر مرزا صاحب کی طرف سے رپلائی کیا گیا۔ تو اب ان کی کوئی مصروفیت ہے، جیسے بتایا جاتا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد میں یا ان معاملات میں یا کوئی بھی اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہیں، وہ رپلائی نہیں کر رہے، تو اس میں ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر یہ شور مچایا جا رہا ہے جی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اسٹرائک کی تو مفتی طارق مسعود صاحب بھاگ گئے اور مفتی طارق مسعود صاحب ہار گئے۔ تو اگر آپ اسی بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر اسٹرائک کرنا ہی حق کی دلیل ہے، تو پھر اس طرح تو آپ دیکھیں کہ علامہ مفتی علی نواز صاحب کا چینل تو انجینئر مرزا نے 2 بار اسٹرائک کر کے ڈیلیٹ کروایا۔ تو میں انجینئر مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ کا مخاطب کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ سوشل میڈیا پر اس طرح شور مچا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھاگ گئے یا ہار گئے، تو اگر آپ کا یہی اصول ہے ہار اور جیت کا، تو پھر علامہ مفتی علی نواز صاحب کے چینل کو بھی 2 بار ڈیلیٹ کروایا گیا انجینئر مرزا صاحب کی طرف سے، کئی بار یعنی کہ ان کے چینل پر 20 بار اسٹرائک کی گئی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کا یہی اصول ہے تو پھر اس پر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انجینئر مرزا ہار گیا اور اہل سنت و جماعت جیت گئی، کیونکہ علامہ مفتی علی نواز صاحب کا چینل تو 2 بار ڈیلیٹ کروایا گیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے تو بھی ایک اسٹرائک آئی ہے۔ تو سوشل میڈیا پر اتنا شور مچایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جی کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہار گئے اور انجینئر مرزا صاحب جیت گئے۔ تو اس طرح تو پھر الحمدللہ آپ دیکھیں مفتی علی نواز صاحب کے چینل پر تو درجنوں بار انجینئر مرزا صاحب کی طرف سے اسٹرائک آئی ہیں، تو اس چیز کو پھر ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کا پروف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انجینئر مرزا صاحب کی طرف سے ڈبیٹ کا یہ اصول رکھا گیا جی کہ جس بندے کے ملینز میں فالوورز یا انجینئر مرزا صاحب کے چینل کے برابر ہوں گے، انجینئر مرزا صاحب اسی کو جواب دیں گے، یا ان کا ایک اور یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ فرقے کے بڑے بابے کے ساتھ بات کریں گے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ تو نہیں ہیں، آپ دیکھیں تو مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ تو جب یہ اعتراض کیا گیا کہ مرزا صاحب آپ تو ہر فرقے کے بڑے بابے کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کا تو یہ اصول نہیں تھا، تو آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو اس پر انجینئر مرزا صاحب نے کہا جی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس نے اور لوگوں نے کمنٹس کر کے دباؤ ڈالا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بات کیجئے، تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ تو مرزا صاحب اگر یہی بات ہے تو اسی طرح تو آپ اپنا چینل جا کے دیکھیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس بھی چینل چلا رہے ہیں ان چینلز پر آپ جا کے دیکھیں کتنے لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ بھی آپ ڈیبیٹ کریں، آن لائن کریں، یا اپنے ادھر جہلم میں ان کو انویٹیشن بھیجیں، ویڈیو پیغام بھیجیں، وہ وہاں پر بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بھی آپ کو کئی بار چیلنجز کیے ہیں، ڈاکٹر جلالی صاحب نے بھی آپ کو کئی بار چیلنجز کیے ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے یا ان کمنٹس کو مد نظر رکھ کے ان کے چیلنجز کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی دوگلی پالیسی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انجینئر مرزا صاحب کا بھی جب نیا چینل تھا، انجینئر مرزا صاحب نے بھی اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو مخاطب کر کے ان کو چیلنجز دیے،
علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کر کے کہا جی یہ میرا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا چیلنج ہے، یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو چیلنج ہے۔ تو اسی طرح انجینئر مرزا صاحب نے فیم حاصل کیا اور آج ان کا کرائٹیریا ہے جی کہ وہ بات صرف اسی سے کریں گے جو بندہ ان کے چینل کے برابر ہے۔ تو یہ تو کوئی اصول نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے بھی بہت سے چیلنجز کیے گئے ہیں، میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھا دیتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ کا جہنمی اور ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کورٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ تو یہ مرزا کو چیلنج ہے اور ٹائم قیامت تک ہے کہ سند صحیح لے کے آئے۔ میں مرزا صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو روزانہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ہم آپ کے جھوٹ لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو آج کے بعد میں ویڈیوز بنانا چھوڑ دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ میرے سے آن لائن مناظرہ کریں اسی پر۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے بھی اہل سنت و جماعت کی طرف سے چیلنجز کیے گئے ہیں۔ آپ ڈاکٹر جلالی صاحب بھی آپ دیکھ لیں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، بلکہ ان کو تو ڈائریکٹ بریلی شریف سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے۔ تو انجینئر مرزا صاحب آج بھی کہتے ہیں جی کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات کریں گے، فلاں سے بات کریں گے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ جو لوگ اس جماعت کے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ تو اس پر بھی مرزا صاحب کے عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب چلے مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہو گئے یا مفتی علی نواز صاحب ہو گئے، ان کو تو مرزا صاحب گلی محلے کے عام یا ان کے عالم دین یا مولوی سمجھتا ہے۔ تو ڈاکٹر جلالی صاحب کو تو دنیا جانتی ہے، ان کے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ان کے بھی ملینز میں ویوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے مسلک کے بہت بڑے امام بھی ہیں، ان کو ڈائریکٹ بریلی شریف سے خلافت بھی ملی ہے۔ تو مرزا صاحب کو تو انہوں نے بھی کئی بار چیلنجز کیے ہیں کہ کسی بھی عدالت میں آ جائے، کسی بھی چینل پر آن لائن آ کے ڈبیٹ کر لے، تو مرزا ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتا، ادھر سے کیوں بھاگتا ہے؟ تو اس پر بھی مرزا کے عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے بھی بہت سے چیلنجز کیے گئے ہیں انجینئر مرزا کو، لیکن انجینئر مرزا بھاگنے کے لیے اپنا غلط اصول بناتا ہے جی کہ ان کے سبسکرائبر اور ان کے ویوز میرے برابر نہیں ہیں، یا اس بندے کا کہتا ہے جو یعنی کہ مناظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ان کا یہی کرائٹیریا ہے فیصلہ کرنے کا جی کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھاگ گئے جی، انہوں نے ایک سٹرائک کی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے تو ایک سٹرائک کی ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو جو مفتی علی نواز صاحب کے چینل پر درجنوں سٹرائک انجینئر مرزا نے کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بنتا تو یہ تھا کہ انجینئر مرزا صاحب مفتی علی نواز صاحب کو بھی رپلائی کرتے اور اپنی عوام کو بتاتے ان کا نام لے کے کہ جی مفتی علی نواز صاحب جو بریلوی مکاتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرا کلپ آؤٹ آف کنٹینٹ یوز کر رہے ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چلتا، عوام ان کے چینل پر بھی جا کر ان کے بھی پورے کلپ دیکھتی ہے۔ اگر انہوں نے آپ کا کلپ آؤٹ آف کنٹینٹ یوز کیا ہے تو عوام آپ کے چینل پر آ کے آپ کا بھی وہ پورا کلپ دیکھ کے تو عوام فیصلہ کرتی۔ لیکن انجینئر مرزا صاحب شروع سے مفتی علی نواز صاحب سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہترین رد کیا سوشل میڈیا پر۔ مفتی علی نواز صاحب نے سب سے پہلے انجینئر مرزا کا رد شروع کیا اور تقریباً 1400-1500 ویڈیوز بنا کے اتنا بہترین رد کیا کہ بہت سے لوگ انجینئر مرزا کے فتنے سے بچے، اور الحمدللہ آج وہ اپنے درست عقیدے پر قائم بھی ہیں۔ تو میں علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز دامت برکاتہم عالیہ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر انجینئر مرزا کا رد علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب نے شروع کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹس کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ علامہ مفتی علی نواز صاحب کے چینل کو وزٹ کریں اور انجینئر مرزا کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں اور علماء کرام کا بھی پوائنٹ آف ویو دیکھیں، اور عوام پھر فیصلہ کرے۔ آپ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا چینل وزٹ کریں، علامہ مفتی علی نواز صاحب کا چینل وزٹ کریں کہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے بہترین رد کیا انجینئر مرزا کا، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا۔ اور مرزا کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ اگر مرزا قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بات کرتا ہے یا اس کے پاس اتنا علم ہے، تو پھر وہ دوسرے فرقوں کو کرٹیسائز کیوں کرتا ہے، ان کو کیوں مینشن کرتا ہے اپنی ویڈیو میں؟ جو بندہ قرآن و سنت پر بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی بات کرے، اپنی تبلیغ کرے، وہ دوسرے فرقے کو نہ چھیڑے۔ اگر تم حق پہ ہو، قرآن و سنت کی بات کر رہے ہو، تو کیوں نہیں لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہوں گے، کیوں نہیں تمہاری لوگ ویڈیو کو دیکھیں گے؟ تو اسے پتہ چلا کہ مرزا دوگلی پالیسی کرتا ہے،
ٹھیک ہے، عوام میں فتنہ پھیلاتا ہے، تو اسی لیے میں آپ دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ علماء کرام کو بھی سنیں اور پھر جا کے فیصلہ کریں۔ تو اسی طرح بھی مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو عوام نے نہیں سنا، نہ ہی آن لائن ابھی ڈیبیٹ ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان، تو مرزا صاحب کی عوام نے فیصلہ بھی کر دیا جی مفتی طارق مسعود صاحب بھاگ گئے اور ہار گئے۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا یہی اصول ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مفتی علی نواز صاحب بھی جیت گئے اور انجینئر مرزا ہار گیا، کیونکہ درجنوں بار انجینئر مرزا نے مفتی علی نواز صاحب کے چینل پر سٹرائک کی ہے۔ تو اس کا پروف میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور میں انجینئر مرزا صاحب کی عوام کو یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں، ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یہی اصول ہے تو اس پر بھی آپ فیصلہ کریں اور اس پر بھی آپ ویڈیو بنا کر عوام کو بتائیں اپنی، کہ جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سٹرائک کی تو آپ نے یہ اصول بنایا ہار اور جیت کا کہ سٹرائک کرنے سے ہی بندہ ہار اور جیت جاتا ہے۔ تو اس طرح تو انجینئر مرزا نے مفتی علی نواز صاحب کے چینل پر درجنوں بار سٹرائک کی تو مفتی علی نواز صاحب بھی جیت گئے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت جیت گئی۔ اگر آپ کا یہی اصول ہے تو پھر اس اصول پر آپ کو ویڈیو بنانی چاہیے، اپنی عوام کو بتانا چاہیے، نہ کہ آپ دوگلی پالیسی کریں۔ تو اسی ویڈیو میں کلپ پلے کرتا ہوں، آپ اس کلپ کو پورا واچ کریں اور دیکھیں، اور انجینئر مرزا صاحب کی عوام اسی چیز کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرے۔ امید ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ اور فالوورز اسی اصول کو مد نظر رکھ کے انصاف سے عوام میں فیصلہ کریں گے۔ جزاک اللہ، اور اس ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ میرا پہلا چینل تھا علی نواز آن لائن، جس کو مرزا نے بار بار کلیم کر کے بند کرایا، جو کہ آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں کس طرح اس نے بار بار یو ہیو 3 مور کاپی رائٹ اسٹرائک، یعنی یو ہیو 3 اور مور، یعنی 3 مزید اس نے کاپی رائٹ اسٹرائک کیے ہیں۔ کس نے کیے نیچے آ رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ویڈیو نمبر 154 میں سنی شیعہ سے کیسے مسلمان ہوا، ٹھیک ہے۔ ریزن کیا، کاپی رائٹ ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ کس نے کی ہے، ریموڈ بائی انجینئر محمد علی مرزا، کب ہے، 16 نومبر 2017 کو۔ دیکھیں مزید، یہ جی ویڈیو دوسری ویڈیو ہے 90، اس کو بھی یہ دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپس چینل۔ آگے جی 63 نمبر ویڈیو، اس کو بھی اس نے ریموو کرنے کی جو ہے نا ریکویسٹ کی ہے۔ یہ ساری میری ویڈیوز ہیں جو میں اپنے چینل پہ ڈالتا تھا، اس نے بار بار کلیم کر کے میرا پہلا چینل جو وہ بند کرایا۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں علم کے میدان کا آدمی ہوں، تو علم کے میدان میں تو پھر بھاگا نہیں جاتا، جواب دیا جاتا ہے۔ جب ہم نے اس کو جواب دیا تو اب یہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، کیسے بھاگ رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب نے مجھے بھیجی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ بھگوڑا ہے، دعوے بڑے کرتا ہے کہ میں علم کے میدان کا آدمی ہوں، اور جب ہم اس کو جواب دیتے ہیں تو کیسے بھاگتے ہیں۔ تمام ویڈیوز دیکھیں، ہسٹری آف محمد پناہ رٹانی۔ اب یہ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپس چینل، جن کا ہے شارٹ کلپس چینل، وہ انہوں نے اس طرح کی، یعنی اس کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ دیکھیں جی، ہاں 20 نومبر 2017 کو اس نے بار بار کلیم کیا، اور اس کے بعد میرا چینل جو ہے بند ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کے مزید، یہ دیکھیں 100، اچھا یہ کاپی رائٹ اسٹیٹس، یہ انہوں نے دکھایا کہ اب دیکھیں جی 157 میری ویڈیوز تھی جس کی اس کو بڑی تکلیف تھی۔ یہ دیکھیں یہاں سے مونیٹائز بھی نہیں کیا ہوا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ مونیٹائز کر کے پیسے کماتے ہیں، دیکھیں یہ سارا بند ہے۔ ویڈیو ٹیکن ڈاؤن کاپی رائٹ، یہ دیکھیں سارے ویڈیوز کے اس نے کیے ہوئے ہیں محمد علی مرزا نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ پہلا میرا چینل تھا جس کو اس نے بند کرایا، اس کے بعد میں نے دوسرا بنایا، اس کو وہ بند کرا رہے، ذرا دیکھیے وہ بھی سنیے ذرا۔ بھی ایک میسج آیا یوٹیوب کی طرف سے، یوٹیوب کاپی رائٹ، یہ مرزا محمد علی کی طرف سے میرے چینل کے خلاف اس نے کلیم کیا ہے، کاپی رائٹ ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ ریسیوڈ فار یور یوٹیوب ویڈیو، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب نیچے یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ
ڈو ناٹ پلان ٹو ریموو یور ویڈیوز ایٹ دس ٹائم. کہتے ہیں ہم اس وقت تمہاری ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن تمہارے خلاف بار بار محمد علی مرزا جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے. یہ میری ویڈیو ہے www.youtube.com، یہ جو نمبر ہے یہ ہے، اس ویڈیو پر اس نے کلیم کیا ہے جو اس نے داتا رحمۃ اللہ علیہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو اس نے بکواس کی تھی. میں نے اس کو رپلائی کیا تھا، میں نے اس کو دھویا تھا. تو اب اس کے خلاف اس نے کہا یہ مجھے تنگ کر رہا ہے بندہ، تو اس کو آپ کریں جو ہے وہ چینل بند کریں. دیکھیں یہ نیچے اس کی پوری ڈیٹیل ہے، یہ نیچے کاپی رائٹ، اونر نیم، کمپنی نیم اور سارا کچھ لکھتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا، شارٹ کلپس چینل، یہ سارا آگے اس کی پھر ای میل بھی بتاتا ہے سارا کچھ یہ. اور یہ نیچے اس نے بتایا کہ یہ ویڈیوز ہیں جس پر اس نے کہا ہے کہ اس کو چینل ہی بند کریں سارا. یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان میں جو میں نے اس کی ویڈیوز ڈالی تھی اس کا ٹائم بھی دیا ہے، 4 منٹ اور 27 سیکنڈ سے لے کر 4 منٹ اور 52 سیکنڈ، 6 منٹ سے 21 اور 6 سے لے کر 47 سیکنڈ تک. تو یہ محمد علی مرزا جو میرے چینل کو بند کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے 20 نومبر کو میرا ایک پہلا چینل بند کرایا تھا، علی نواز آن لائن. اب آج جو ہے وہ 2 جنوری 2018 ہے. اس ٹائم ہوا ہے تقریباً 8:30 بجے. صبح 4 بجے یہ مجھے میسج آیا کہ بھئی محمد علی مرزا کو آپ کی چینل کی بڑی تکلیف ہے. میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ جھوٹا ہے. یہ جو کہتا ہے میں علم کے میدان کا آدمی ہوں، تو علم کے میدان کا آدمی پھر سامنا کرتا ہے، یہ سامنا نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ جھوٹا ہے. آپ دوست ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ. تھوڑی دنوں میں ہمارا نیا چینل ماشاءاللہ کافی سبسکرائبرز ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی محبت رہی تو ہم اس کے سارے ان جھوٹوں کا جواب دیں گے. آپ کو صرف اطلاع دینی تھی کہ یہ کس طرح کر رہا ہے، اور یہ آپ کو سارا کچھ دکھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کل مرزا جیلمی کے شاگرد بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مفتی علی نواز کا چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ اس چینل پر انجینئر مرزا کے جھوٹ دکھائے جاتے ہیں. 165 جھوٹ تو میں نے اس کے پکڑے تھے. مرزا جیلمی نے اس میرے چینل پر 20 مرتبہ اسٹرائک لگوائی، 20 مرتبہ، کہ اس چینل کو ڈیلیٹ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا گستاخ شخص ہے. لیکن یوٹیوب نے اس پر عمل نہیں کیا. بالآخر انہوں نے یہودیوں والا عمل یہ کیا کہ لائیو اسٹریم میں جب میں نے مرزا جیلمی کے ایک شاگرد اسرار احمد کو لیا تو اس نے اپنی آئی ڈی پہ فوراً ہی بیہودہ تصویر لگا دی، ایک مرد اور ایک عورت کی بالکل بیہودہ تصویر. تو وہ ہٹانے میں 30-40 سیکنڈ لگ گئے، اور یوٹیوب نے اس کو دیکھ لیا. تو اس وجہ سے یوٹیوب نے جو میرا چینل ڈیلیٹ کر لیا، اور یہ کہا کہ یہ بھی ریزن ہے، اس کے علاوہ پچھلے جو اسٹرائکس ہیں وہ بھی اس کا ریزن بنا. تو کوئی بات نہیں، آپ خوشی منائیں، لیکن یہ خوشی آپ کی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. جن دوستوں نے ہمیں پہلے سبسکرائب کیا ہوا تھا انشاءاللہ وہ دوبارہ کریں گے. تقریباً جو ہے 1.25 لاکھ کے قریب میرے سبسکرائبرز تھے، اور اس سے پہلے بھی ایک میرا چینل تھا، مرزا جیلمی نے اس کو ڈیلیٹ کروایا تھا اس سے پہلے 2017 میں. تو میں تقریباً اس کو 2015 سے دیکھ رہا ہوں. میں ایک الحمدللہ بااخلاق شہری ہوں، عالم ہوں، حافظ ہوں، الحمدللہ مفتی ہوں اور قاری بھی ہوں الحمدللہ. یہ سارے شعبے میں نے پڑھے ہیں اور پڑھا بھی رہا ہوں، اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے میں نے ایم فل الحمدللہ میری PhD اب مکمل ہونے والی ہے، سارا کام مکمل ہو چکا ہے. تو بااخلاق طریقے سے میں گفتگو کرتا ہوں الحمدللہ، اور میرے بیانات میں زیادہ اخلاق کے متعلق باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب میں نے اس کو 2015 میں یا 16 میں سنا
तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस अंदाज से ये बयान कर रहा है, कितने झूठ बोल रहा है और किस तरह बद अखलाकी का मुजाहरा कर रहा है। और ये कैसा इसका बाद में ये इसका नारा आया कि नाम वाबी यानी अल्लाह के वलियों से दुश्मनी का अलल ऐलान। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान हदीस कुदसी है तो बुखारी में, मन आदाली वलियन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह करीम फरमाता है जो मेरे वलियों का दुश्मन बने उससे मेरा ऐलान जंग है। तो इसने ऐलान जंग किया हुआ था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे इस चैनल पर 1600 के करीब वीडियोज़ थी, अभी हमारे पास मौजूद हैं और हम चैनल पर उसको अपलोड करेंगे और उसका लिंक भी आपको देंगे। तो मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा साथ दिया और ये कहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है इसलिए कि आप अल्लाह की वलियों का दिफा करते हैं। तो ये वजह है कि लोग मुझे पसंद भी करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद दोस्तों को जब जैसे पता चलेगा कि ये इनकी चालाकियाँ हैं, अगर ये सच्चे होते स्ट्राइक न करते, अगर ये सच्चे होते तो बेहुदा तस्वीर न लगाते। और मिर्ज़ा जहलमी कहता है कि कोई आलिम लाइव आके सवालों का जवाब नहीं देता। जनाब आप तो, आपके चेले तो आपसे सवाल करते हैं, जनाब फलां ने ये लिखा है इसका जवाब दे। हम तो लाइव आते हैं, हम तो लाइव आते हैं। हम कहते कोई भी आके सवाल करे, इस तरह तुम कभी आ सकते हो। तो लाइव आते हुए इस मिर्ज़ा जहलमी के इस एक चेले ने, इसरार अहमद ने, ये बेहुदा हरकत की जिस वजह से ये चैनल मेरा डिलीट हुआ। लेकिन एक डिलीट हुआ तो और बनेंगे। तो दोस्त इंशाल्लाह जिस तरह पहले दोस्तों ने साथ दिया और भी साथ देंगे, मज़ीद साथ देंगे इंशाल्लाह। फिर हम इसको एक नए तरीके से बेनकाब करेंगे। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इस सदी का झूठा शख्स है। अगर सच्चा होता तो अपने शागिर्दों को कहता भाई जो मेरे ख़िलाफ़ बातें हो रही इसको होने दो, स्ट्राइक न लगवाता और ऐसी बेहुदा बातें न करवाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे साबित हो रहा है कि हम सच्चे हैं और हमारे निशाने सही जगह पे लग रहे हैं। इसलिए तकलीफ़ हो रही है, होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वलियों का जो दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन होना चाहिए। जब इसको जहलमी छोकरा कहा गया तो इसने कहा ये बाज़ारी ज़बान है और यही अल्फाज इसने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बोले तो उस वक्त कहता है गुस्ताखी नहीं है। तो ऐसे गुस्ताख से बचना है और हमने आपको बचाना है अल्लाह की तौफीक से। इंशाल्लाह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर दोबारा इंशाल्लाह हम ऊपर आएंगे आपकी मदद और अल्लाह के करम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।